बुद्धा, जिसे आज दुनिया रूहानी पेशवा के तौर पर जानती है, 2500 साल पहले एक नेपाली शहजादा सिद्धार्थ गौतम था। इसकी नज़मिया कहानी पहली बार इसकी वफात के तकरीबन 400 साल बाद लिखी गई। पहली सदी ईस्वी में इसे संस्कृत में शायर आशु घोष ने बुद्ध चरित्र के नाम से तहरीर किया था। ये नज़म कदीम यूनानी रज़मिया कहानियों के अंदाज में थी, जहाँ एक तारीखी शख्सियत की जिंदगी हकीकत से ज्यादा अलामती और तमसीली बना दी थी। बुद्धा की बायोग्राफी में इसी रवायत का तसलसल बनी। फिर हर मजहब की तरह बुद्ध मत स्कॉलर्स ने अपने बानी पेशवा की बायोग्राफी को सदियों तक तराशा, संवारा और नए मानी पहनाए, ताकि अपने पेशवा को बेऐब, फोकल बशर और रूहानी इल्म का सरचश्मा साबित किया जा सके। आज 50 करोड़ के करीब इंसान इसी बुद्धा को पेशवा मानते हैं, जो इन्हीं रास्तों से हम तक पहुंचा है। और इसी बुद्ध की अहमियत इतनी बढ़ चुकी है कि दुनिया में जितने भी मुजस्मे बुद्धा के हैं, इतने किसी और हस्ती के नहीं है। साइंस से लेकर मैनेजमेंट और मेडिकल से लेकर थेरेपी तक हजारों किताबें हर साल इसकी आइडियोलॉजी से जोड़कर छापी जाती हैं। बुद्ध मत दुनिया का चौथा बड़ा मजहब बन चुका है, यानी हर 100 में से कम 6 इंसान इसी मजहब से तल्लुक रखते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम तारीखी और अफसानवी बुद्धा के बारे में कुछ तो जानें कि वो कौन था। प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा नसीर। बुद्ध मजहब के मुताबिक बुद्ध की कहानी एक ख्वाब से शुरू होती है। 2500 साल पहले नेपाल के शहर कपिलवस्तु की रानी माया देवी ने एक ख्वाब देखा। एक सफेद हाथी जिसके 6 बड़े बड़े सोने के दांत थे, वो आसमान से उतरकर इसके पास आया। फिर ये हाथी दाएं तरफ से इसके पेट में दाखिल हो गया। जब सुबह हुई तो माया देवी ने अपने शौहर राजा शुद्धोधन को इसके मुतालिक बताया। राजा ने ज्योतिषियों, ख्वाबशनासों को बुलाया और पूछा कि ये क्या बला देख ली है हमारी महारानी ने। सबसे बड़े ज्योतिषी ने कहा, इस ख्वाब का मतलब ये है कि आपके यहाँ एक लड़का पैदा होगा। अगर ये महल में रहा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, एक दुनिया पर इसकी हुकूमत होगी। लेकिन अगर इसने महल छोड़ दिया, साधु बन गया, तो इस पर दुनिया की हकीकतें खुल जाएंगी। राजा और रानी ने ये पेशगोई सुनी तो वो बहुत परेशान हो गए और अपने बेटे को दर बदर भटकने वाला साधु नहीं बनना चाहते थे। साधु इस जमाने में आम लोग थे, लोग इन्हें देखते थे और ज्यादा पसंद नहीं करते थे। सो रानी ने अपने बेटे को एक कामयाब राजा ही बनाना चाहते थे। चनाचे उन्होंने ज्योतिषियों से सवाल किया कि क्या कोई ऐसा हल बताओ कि हमारा बेटा राजा बने, साधु नहीं। उन्होंने जवाब दिया, अगर इसे तख्त पर बिठाना चाहते हो तो ऐशो आराम से निकलने मत देना। अगर इसने दुनिया की तकलीफें और परेशानियां देख ली तो ये महल की जिंदगी से बागी हो जाएगा। राजा रानी ने ये नसीहत पल्ले बांध ली। इस ख्वाब के कुछ ही दिन बाद रानी माया देवी उम्मीद से हो गई। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो माया देवी अपने आबाई शहर बच्चे के ननिहाल दियोदा की तरफ चल पड़ी। अभी वो कपिलवस्तु से कुछ दूर वाक़ लंबेनी के बगात में ही थी। इसे यही बच्चे को जन्म देना पड़ा। एक अंदाजे के मुताबिक ये 480 BCE का साल था। बुद्धिस्ट लेजेंड है कि नन्हा बुद्धा पैदा होते ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ। इसने चारों समत 7 कदम उठाए, सर ऊंचा किया और कहा, मैं सबसे बदतर हूं, ये मेरा आखिरी जन्म है, इसके बाद मैं कभी पैदा नहीं होऊंगा। माया देवी और दूसरे लोग हक्का बक्का रह गए और बेख्तियार इसके आगे गिर गए।
اس کی پوجا کرنے لگے۔ اس شہزادے کا نام سدھارتھ گوتم رکھا گیا۔ سدھارتھ کا مطلب تھا کہ وہ شخص جس نے کوئی مقصد حاصل کر لیا ہے، جبکہ گوتم اس کا آبائی نام تھا۔ سدھارتھ گوتم شاکیہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جو ہندو ذات پات کے نظام میں کھشتری کہلاتے تھے، یعنی براہمنوں کے بعد یہ دوسرے درجے کی اعلیٰ ذات تھی۔ یہ لوگ جنگجو، واریر، مارشل ریس سمجھے جاتے تھے۔ سدھارتھ کا والد شدودن شاکیہ قبیلے کا راجا تھا۔ اب ہوا یہ کہ رواج کے مطابق راجا کے محل میں سدھارتھ کی پرورش بڑے ناز و نام سے ہو گئی۔ سدھارتھ بہت بچپن ہی میں اپنی ماں مایا دیوی سے محروم ہو گیا، کیونکہ وہ اسے جنم دینے کے ایک ہفتے بعد ہی گزر گئی تھی، جس کے بعد سدھارتھ کی پرورش اس کی خالہ مہا پرجاپتی نے کی، جو ایک روایت کے مطابق راجا کی دوسری بیوی تھی۔ یعنی خالہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سدھارتھ کی سوتیلی ماں بھی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ 2500 برس پہلے ہندوستان میں 2 بہنوں کی شادی کا رواج تھا۔ مہا پرجاپتی نے کبھی ننھے سدھارتھ کو ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ وہ اس سے بالکل اپنے بیٹے کی طرح محبت کرتی تھی۔ دوسری طرف راجا شدودن نے جوتشیوں کی پرانی پیشگوئی کو کبھی نہیں بلایا تھا۔ وہ ہر طرح سے ممکن بناتا تھا کہ اس کے بیٹے پر کوئی ایسی مصیبت نہ آئے کہ اس کے ذہن میں محل چھوڑنے کا خیال آئے۔ سدھارتھ جوان ہوا تو ہر وقت کنیزوں کے جرمٹ میں رہتا۔ موسیقی، شراب، ناچ گانا اس کی زندگی تھی، حتیٰ کہ وہ محل کے صحن میں نکلتا تھا، ایک ملازم اس کے سر پر چھاتا تانے ساتھ چلتا۔ کہتے ہیں کہ شدودن اس حد تک چلا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے 3 موسموں کے 3 الگ الگ محل بنوائے، ایک گرمیوں کا، ایک سردیوں کا اور ایک برسات کے لیے۔ تینوں محلوں میں آرام کا پورا بندوبست تھا، لیکن ایسا نہیں کہ راجا اپنے بیٹے کو آرام طلب اور کمزور بنا رہا تھا، بلکہ وہ اسے کامیاب راجا بنانے اور مارشل ریس کی لاج رکھنے کے لیے جنگی تربیت بھی دینا تھا۔ راجا نے اس کے لیے کمال کے استاد رکھے، ملٹری ٹرینر رکھے، جنہوں نے اسے کافی ٹف ٹائم دیا اور خوب ٹرین کیا۔ سدھارتھ بھی بہترین شاگرد ثابت ہوا۔ اس نے تلوار بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں ایسی مہارت پیدا کر لی کہ بڑے بڑے ترم خان بھی اس کا لوہا مانتے تھے۔ پھر ایک دن اس مہارت کی آزمائش کا دن بھی آ گیا، جب کچھ شہزادوں میں ایک جیون ساتھی کے لیے مقابلہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ سدھارتھ کی والدہ مایا دیوی کا آبائی شہر دیودا تھا، جو کہ کپلوستو کے ہمسایہ ریاست تھی۔ دیودا کا راجا سپا بدھ سدھارتھ کی ماں کی طرف سے رشتہ دار تھا۔ اس کی ایک ماں جبی بیٹی یشودھرا بھی تھی۔ جسے زمانے اور جغرافیہ کی یہ کہانی ہے، تب بھی سوئمبر کی ایک رسم زندہ تھی۔ ایک میلے میں لڑکی سب کے سامنے کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور جیون ساتھی چن لیتی ہے۔ جب یشودھرا 16 برس کی ہوئی تو سپا بدھ نے بھی سوئمبر رچانے کا بندوبست کیا، تاکہ ارد گرد کی ریاستوں کے شہزادوں کو بلایا جائے اور شہزادی کا موقع دیا جائے کہ وہ اپنے ساتھی کو چنے۔ جب سدھارتھ کے راجا بھاو یشودھن کو اس کا علم ہوا تو اس نے سدھارتھ کو بھی سوئمبر میں بھیج دیا۔ بقول احمد فراز، سنا ہے اس نے سوئمبر کی رسم تازہ کی، فراز تو بھی تو مقدر کو آزمانے جا۔ وہ چلا گیا۔ ایک مقررہ دن پر تمام شہزادے باری باری یشودھرا کے سامنے سے گزرے۔ شہزادی کے ہاتھ میں ایک ہار تھا جسے اس نے اپنی پسند کے نوجوان کو پہنانا تھا۔ جب اس نے سدھارتھ کو دیکھا تو گویا اسے اپنا سوئمبر مل گیا۔ اس نے بے اختیار سدھارتھ کے گلے میں ہار ڈال دیا۔ یشودھرا کا باپ سپا بدھ جو یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اب یوں تھا کہ سپا بدھ تو سدھارتھ کو پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کے متعلق مشہور تھا وہ بہت نازک شہزادہ ہے، ناز و نام میں پلا ہے، اس میں ایک سخت جانی کی وہ خوبیاں نہیں ہے جو شاکیہ خاندان کی میراث تھی۔
सपाबुद ऐसे नकारा और अयाश नौजवान को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था। चुनाचे इसने पहले यशोधरा को कायल करने की कोशिश की कि वो अपना फैसला बदल ले, लेकिन जब वो नहीं मानी तो सपाबुद ने एक शर्त पर सिद्धार्थ को दामाद बनाने की हामी भरी। वो शर्त यह थी कि शहजादे को खानदान के दीगर लोगों से मुकाबला करना होगा। अगर वो खुद को कामयाब जंगजू साबित करेगा तो ही यशोधरा का स्वयंवर मुकम्मल होगा। चुनाचे मुकाबले के लिए एक दिन मुकर्रर किया गया। शाही खानदान के हर नौजवान को खुली दावत थी कि वो यशोधरा के लिए इस मुकाबले में हिस्सा ले सकता है। इस दावत पर कई नौजवान एक बार फिर किस्मत आजमाने चले आए। इनमें दो नौजवान देवदत्त और सुंदर आनंदा खास तौर पर इंतहाई जबरदस्त जंगजू थे। मुकर्रर दिन पर बहुत बड़ा पंडाल सजाया गया, पूरे शहर को दावत दी गई और खूब कांटे का मुकाबला सबने देखा। बुद्ध मैथिकल ट्रेडिशन में, खुसूसन श्रीलंकन बुद्ध रवायात में, इस मुकाबले को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है जो जाहिर है हकीकत हरगिज नहीं है बल्कि इलाही है। इसमें देवदत्त ने एक हाथी को एक ही जरब से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सुंदर आनंदा आगे बढ़ा और इसने हाथी को हाथों पर उठाया और महल की दीवार के पार फेंक दिया। और इसके बाद सिद्धार्थ का नंबर आया। इसने मुर्दा हाथी को पांव से पकड़कर उठाया और इतनी जोर से फेंका वो शहर की 7 दीवारों और इसके बाहर मौजूद खंदकों के ऊपर से होते हुए दूर बियाबान में जा गिरा। सिद्धार्थ वाज़े तौर पर दोनों को आउट क्लास कर चुका था। इस मुकाबले में इसे फादे करार दिया गया। इसके बाद दंगल हुआ, रेसलिंग का मुकाबला हुआ। पहले सिद्धार्थ और देवदत्त आमने सामने आए। सिद्धार्थ ने देवदत्त को उठाया और हवा में घुमाकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद इसने बारी बारी तमाम शाकिया नौजवानों को इस तरह शिकस्त दी कि वो सिर्फ इसके छूने से ही ढेर हो जाते। तीसरा अहम मुकाबला तीर अंदाजी का था। इसमें लोहे का एक बड़ा ड्रम निशाने के लिए रखा गया। सिद्धार्थ के सौतेले भाई नंदा ने इस पर 2 मील दूर से निशाना लगाया। देवदत्त ने 4 मील और सुंदर आनंदा ने 6 मील दूर से ड्रम को हिट किया। इन सब के बाद सिद्धार्थ ने ड्रम को 10 मील दूर इस तरह रखवाया कि इसके पीछे 7 दरख्तों की किताब थी। इनके पीछे सूर का लोहे का मुजस्मा रख दिया गया। फिर गौतम ने तीर चलाया तो वो लोहे के ड्रम और इसके पीछे 7 दरख्तों की कतार और सूअर के पार होकर जमीन से टकराया और जमीन में भी पिवस्त होकर अंदर कहीं गायब हो गया। सिद्धार्थ ने तमाम मुकाबलों में खुद को मर्द मैदान साबित कर दिया था। अब यशोधरा इसकी थी और वो इसे ब्याह कर कपल वस्तु महल में ले आया। प्यारे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है? जाहिर है नहीं, मगर जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये सब कहानियां बहुत बाद में नज़्मों और नज़्मियों की शक्ल में रूहानी अजमत के तौर पर गढ़ी गई हैं। जैसा कि तमाम मज़ाहिब में होता है, मॉडर्न बुद्ध स्कॉलर इस मैथिकल स्टोरी की अपॉलॉजी यूं देते हैं कि ये बुद्ध की रूहानी ताकत थी, ना कि जिस्मानी। इनके मुताबिक ये इस रवायत से ये है कि पता चलता है कि जो काम मसल से नहीं कर सकते, इंसानी ताकत नहीं कर सकती, वो रूहानियत कर सकती है। 10 मील दूर तीर से एक बारीक तरीन निशाना लेने को कहते हैं कि इसका मतलब यह था कि बुद्ध बहुत दूर अंदेश है, इतने दूर अंदेश के जहां कोई नहीं देख सकता था, वहां वो अपनी रूहानी ताकत से देख सकते थे। तो खैर दोस्तों, सिद्धार्थ की शादी यशोधरा से हो जाने के बायस इसकी ऐशो इशरत से भरपूर जिंदगी में मजीद चार चांद लग गए। कुछ अरसे बाद इस पुरतकल्लफ दुनिया में इसका बेटा राहुल भी पैदा हो गया। दिलकशी में मजीद निखार आ गया। अब बज़ाहिर तो सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, लेकिन इसका दिल इस चकाचौंध दिलकशी से मुतमिन नहीं था। हर लम्हा इसे ये एहसास सताता था कि वो किसी हसीन कैद खाने में है।
ہر وقت پہرے دار خادم اس کے دائیں بائیں رہتے تھے. اسے آزاد ہونا تھا، اسے جاننا تھا کہ ارد گرد کیا ہے، لیکن اس کا باپ ظاہر ہے اسے باہر کی دنیا سے بچانا چاہتا تھا. مگر وہ جتنا اسے عام لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی سدھارتھ کا دل محل سے باہر کی طرف کھینچا چلا جاتا. وہ ایک آزاد انسان کی طرح دنیا کو دیکھنا چاہتا تھا، پرکھنا چاہتا تھا. حقیقت کیا ہے وہ یہی جاننا چاہتا تھا. چنانچہ ایک دن اس نے پروگرام بنایا کہ وہ اپنے والد سے چھپ کر محل کی دیوار کے پاس جائے گا. اس نے اپنی سواری کے رتھبان چھنا کو اعتماد میں لیا. رتھبان چھنا اعتماد پر پورا اترا اور وہ ایک دن اسے رتھ میں چھپا کر محل سے باہر لے گیا. اب یوں تھا کہ رتھبان اور سدھارتھ دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ راجا کو ان کے پلان کے بارے میں خبر ہو چکی تھی. تاہم شدھودن راجا نے اپنے بیٹے کو روکنے کے بجائے ایک تدبیر کی. اس کے حکم پر شہر کی سڑکوں سے غربت اور انسانی تکلیف ظاہر کرنے والی ہر چیز ہٹا دی گئی تھی. سدھارتھ جہاں بھی گیا اسے خوشیاں اور سکون ہی نظر آیا، لیکن پھر بھی اس نے اس پہلی یاترا میں ایک ایسا منظر دیکھ لیا جو محل کے اندر ممکن نہیں تھا. اس نے ایک بوڑھا دیکھا جو بہت بیمار تھا، جھکی کمر کے ساتھ لاٹھی ٹیک کر چلتا تھا. اسے اس منظر نے ایک انسان کی تکلیف کا گہرا احساس دلایا. اس نے سوچا یہ تکلیف میں کیوں ہے، اس نے کیا کیا ہے. وہ رتھبان سے بھی پوچھ تاچھ کرتا رہا مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچا. وہ محل میں لوٹ آیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ زندگی کے کچھ راز ایسے ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے اسے چاندی کا کھول چھوڑنا ہوگا. گوتم اکثر اپنے تئیں چھپ کر محل سے نکل جاتا. ہر بار اس کا باپ جان جاتا، ہر بار وہ ساتھ کوشش کرتا کہ اس کا بیٹا سب کچھ اچھا دیکھے. وہ ہر بار اس میں ناکام رہتا. سدھارتھ نے دوسرے سفر میں ایک انتہائی بیمار لاغر کوئی کو دیکھا. تیسرے سفر میں اسے ایک مردہ نظر پڑا جسے آخری رسومات کے لیے لے جایا جا رہا تھا. سدھارتھ بڑھاپے، بیماری اور موت کی شکل میں انسان کی 3 بیانک شکلیں دیکھ چکا تھا. لیکن یہ انسان کا مقدر کیوں ہے، اس سے نجات کیسے ممکن ہے، یہ سوال اس کے سانس میں پھنس چکا تھا. وہ چوتھی بار باہر نکلا. اس بار اسے ایک سادھو دکھائی دیا. یہ پرسکون تھا. سدھارتھ نے اس سے گپ لگائی. اس نے بتایا کہ انسان کی تکلیفوں کا علاج تلاش کرنا ہے تو سادھو بنو، تنہائی میں غور کیا کرو، اور اس کے لیے محل نہیں، جنگل، پہاڑ یا غار بہترین جگہ ہیں. سدھارتھ نے فیصلہ کیا کہ وہ محل چھوڑ دے گا، خواہ اسے ویرانوں کی خاک ہی کیوں نہ چھاننی پڑے. وہ حقیقی سچائی، دکھوں کا علاج ڈھونڈ کر ہی دم لے گا، لیکن جانے سے پہلے اسے کسی کو غم سے بھی بچانا تھا. حقیقت اور تھی، کچھ اس کو جا کے یہ بتانا تھا. اسے اپنی بیوی یشودھرا اور لگتے جگر راہل کو الوداع کہنا تھا. یہ کام آسان تو نہیں تھا. اسے معلوم تھا کہ یشودھرا کو بہت دکھ پہنچے گا. سدھارتھ نہ جانے کتنے دنوں تک اسی تشویش میں رہا کہ یشودھرا سے بات کیسے کرے. وہ ارادے باندھتا، سوچتا، توڑ دیتا تھا. کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. آخر ایک رات وہ جی کڑا کر کے اٹھا اور یشودھرا کو بھی جگا لیا. ایک سانس میں ساری بپتا اور ارادہ سنا ڈالا. یشودھرا تڑپ اٹھی، دامن پکڑ لیا. وہ اسے کہاں جانے دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن 12 سال پہلے یشودھرا کے ناز پر دل ہارا تھا. آج اس کے آنسوؤں پر قدم بھی نہ روک سکا. 29 سالہ سدھارتھ گوتم یشودھرا کو روتا اور بیٹے کو سوتا
چھوڑ کر محل سے نکل گیا۔ انسانوں کے دکھوں کی وجہ اور ان کا حل تلاش کرنے والا اپنے دو قریبی رشتوں کو غم اور تنہائی کے حوالے کر گیا۔ یہ ایک بھیانک تکلیف دینے والی بات تھی، لیکن بدھ مت میں اسے عظیم سچائی کے لیے دی گئی قربانی مہا بنش کرمنا کہا جاتا ہے۔ ماڈرن بدھ فلاسفر اس کی یوں توجیہ کرتے ہیں کہ کبھی کبھی عظیم سچائی کے لیے دل توڑنے پڑیں تو توڑ دینے چاہیے۔ بدھا دراصل اس بظاہر تکلیف دہ عمل سے یہی سبق دے رہے تھے۔ یہ بدھ مت کی اپولوجیسٹک میں سے ایک ہے۔ سدھارتھ محل سے نکلا اور اپنے وفادار رتھبان کے ساتھ گھوڑے پر سوار میلوں دور ایک جنگل میں دریا کنارے پہنچ گیا۔ سدھارتھ نے یہاں پہنچ کر اپنی جون بدل لی۔ اس نے تلوار سے اپنے بال اور داڑھی کاٹ ڈالی اور سادھوؤں جیسا حلیہ بنا لیا۔ پھر اس نے یہ تلوار اپنے تمام قیمتی زیورات جو اس لمحے تک اس کے بدن پر آراستہ تھے سب اتار کر رتھبان چنا کو دے دیے۔ اس نے رتھبان کو ہدایت کی، یہ سب لے جا کر میرے والد کو دے دو، اور ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ جب تک مجھے کائنات کی حقیقت، انسان کی تکلیفوں کی وجہ اور علاج نہیں مل جاتا، میں واپس نہیں آؤں گا۔ وفادار چھنا نے بہت منت سماجت کی کہ سدھارتھ فیصلہ بدل لے، مگر آخرکار اسے ہار ہی ماننا پڑی۔ وہ تمام چیزیں اور گھوڑا لے کر کپل وستو کے محل لوٹ آیا۔ آگے سدھارتھ گوتم کا تنہا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس سفر میں اس کی پہلی ملاقات 5 سادھوؤں کی ٹولی سے ہوئی۔ وہ ان کا حصہ بن گیا۔ یہ سادھو عیش و عشرت کے دشمن تھے۔ ان کے خیال میں تکلیف اور اذیت کشی وہ چیز تھی جو انسان کو حقیقت تک پہنچاتی تھی۔ کچھ عرصہ وہ ان کی تکلیف دہ ریاستوں میں ان کے ساتھ رہا، لیکن اسے ان کے طور طریقے زیادہ پسند نہیں آ رہے تھے۔ یہ لوگ طویل عرصے تک بھوکے رہتے، خود کو میلا کچیلا اور تکلیف رکھتے۔ سدھارتھ نے 5 سادھوؤں سے سیکھا کہ یہ بھی غلط راستے پر ہے۔ جیسا کہ عیش و عشرت سچائی کی تلاش میں مدد نہیں کر سکتی، ویسے ہی انتہائی تکلیف بھی حقیقت کی تلاش میں کچھ مدد نہیں دے سکتی۔ سو اس نے خود کو سادھوؤں کی تکلیف دے ریاستوں سے الگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان سے کچھ زیادہ کھانا کھانے لگا، خود کو آرام بھی دینے لگا۔ اس پر 5 سادھو اس کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ سدھارتھ بھٹک گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ 5 چلتے ہوئے آج کے انڈین اسٹیٹ اتر پردیش والے جغرافیے میں داخل ہو چکے تھے، جہاں پہنچ کر ان کے راستے الگ ہو گئے۔ سدھارتھ کا تنہا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ اس سفر میں وہ ہندوستان کی سب سے طاقتور ریاست مگدھ سے بھی گزرا۔ یہاں ایک اہم واقعہ ہوا، وہ یہ کہ مگدھ کے راجا بمبیسرا نے ایک روز اسے کسی جگہ دیکھ لیا اور وہ اس کی صلاحیتوں کو بھی بانپ کیا۔ اس نے باتوں باتوں میں سدھارتھ گوتم سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہ ایک شہزادہ اور جری بہادر ہے۔ اس نے گوتم کو ریاست مگدھ کا سپاہ سالار بننے کی پیشکش کر دی، مگر سدھارتھ کو حقیقت کی تلاش کو کسی بھی منصب سے بڑھ کر سمجھتا تھا۔ وہ بلا کیسے سپاہ سالار سمیت کسی بھی منصب کو قبول کرتا۔ اس نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی اور راجا کو بتایا کہ اس کا اصل مشن کچھ اور ہے۔ بمبیسرا سدھارتھ کے عزم سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے شہزادے سے کہا، اگر تم انسان اور کائنات کی حقیقت معلوم کر لو، انسانوں کی تکلیفوں کی وجہ جان جاؤ، تو مجھے بھی بتانا، میں بھی تمہارے پیچھے چلوں گا۔ سدھارتھ نے وعدہ کر دیا اور آگے بڑھ گیا۔ موجودہ ریاست بہار کے ایک علاقے میں جو آج اسی کے نام پر بدھ گیا کہلاتا ہے، یہاں اسے پیپل کا ایک درخت نظر آیا۔ اس کی چھاؤں بہت گھنی تھی اور ارد گرد کا ایریا بھی پرسکون تھا۔ سدھارتھ کو اپنے مقصد یعنی غور و فکر کے لیے بہت مناسب لگی۔ اس نے یہی مستقل ڈیرا جما لیا اور یوں پوری توجہ سے اٹرنل ٹروتھ، حقیقی سچائی کو کھوجنے کے لیے سوچ میں ڈوب گیا۔
6 برس تک وہ پیپل کے اس پیڑ تلے بیٹھا سوچتا رہا کہ انسان اور کائنات میں تعلق کیا ہے، یہ سب کیا ہے، انسانوں کے مصائب کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا چھپا ہے، اور وہ حقیقی سچائی کیا ہے جو انسان کو آزاد کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں مسلسل بھوک برداشت کرنے کی وجہ سے وہ اتنا دبلا ہو گیا تھا کہ پیٹ سکڑ کر ریڑھ کی ہڈی سے جا لگا تھا، جبکہ ریڑھ کی ہڈی کے مہرے بھی باہر سے صاف دکھائی دیتے تھے۔ سدھارتھ حقیقت جاننے کے قریب تھا کہ اسے ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ شیطان مارا تھا جو انسانوں کو بہکانے میں ایکسپرٹ تھا۔ مارا اور سدھارتھ میں ایک لیجنڈ کے مطابق خوفناک مقابلہ شروع ہو گیا۔ مارا نے سب سے پہلے سدھارتھ پر ایک پرکش چال پھینکا۔ بدھ لیجنڈ کے مطابق مارا نے 3 سندر لڑکیوں کو سدھارتھ کے پاس بھیجا اور یہ تینوں نے نہ ختم ہونے والی خواہشات، حسد اور جنسی لذت کی نمائندگی کرتی تھی۔ انہیں نوجوان سدھارتھ کو مائل اور گھائل کرنے کی بہت پیترے بدلے، لیکن سدھارتھ کی تپسیا اور اس کے ارادے کے پار نہ جا سکی۔ دنیا کی تینوں پرکشش قوتیں ناکام ہو کر واپس چلی گئیں۔ جب مارا نے دیکھا کہ سدھارتھ اس کا حملہ اتنی آسانی سے ناکام بنا دیا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے راکشسوں کی پوری فوج کے ساتھ گوتم پر دعویٰ بول دیا۔ سدھارتھ پر جلتے ہوئے کوئلے پھینکے گئے، لیکن یہ پہنچنے سے پہلے ہی پھول بن جاتے تھے۔ پھر کئی درندوں کے ذریعے اس نے سدھارتھ پر حملہ کیا، مگر وہ بھی راستے میں گھبرا کر پلٹ گئے۔ اس ناکامی کے بعد مارا شیطان نے پتھروں کی بارش کر دی، مگر یہ پتھر بھی سدھارتھ تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں رک جاتے تھے۔ آخر تھک ہار کر مارا نے حملہ روک دیا اور بحث شروع کر دی۔ اس نے گوتم سے کہا کہ تم یہ جگہ چھوڑ دو کیونکہ یہ ہماری گدی ہے، یعنی دنیا کو کیسے چلانا ہے، یہ ہمارا ڈومین ہے، تمہارا نہیں۔ جواب میں سدھارتھ گوتم نے کہا یہ گدی میری ہے، میرے سمیت ہر بودھا اپنے نروان کے دن اس پر بیٹھنا ہے۔ مارا بولا میری پوری فوج میری گواہ ہے کہ میں انسانیت کے لیے تم سے بہتر ہوں، یعنی دنیاوی زندگی اس تنہا عبادت والی زندگی سے بہتر ہے جس کی طرف تم انسانیت کو کھینچنا چاہتے ہو۔ جواب میں بدھا نے زمین کو چھو کر کہا کہ یہ دھرتی گواہ ہے کہ میں سچا ہوں، یعنی میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ انسانیت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس پر زمین نے بھی گواہی دی کہ سدھارتھ سچ کہہ رہا ہے۔ زمین کے اس اعلان نے مارا کو لاجواب کر دیا۔ وہ اپنا سمون لے کر وہاں سے کہیں اور چلا گیا۔ بدھ مت لیجنڈ کے مطابق سدھارتھ گوتم نے تمام وسوسوں، خواہشات اور اذیتوں کو شکست دے دی تھی۔ اب وہ انسانی کمزوریوں سے آزاد ہو کر خود پر مکمل کنٹرول حاصل کر چکا تھا۔ وہ 29 برس کی عمر میں محل چھوڑ کر آیا تھا۔ اب 35 سال کا ہو چکا تھا، یعنی 6 سال جنگلوں کی خاک چھاننے اور پیپل کے پیڑ تلے غور و فکر میں کٹ گئے تھے، مگر اب اس کی محنت رنگ لانے والی تھی۔ نروان ملنے کا وقت آ پہنچا تھا، مگر یہ نروان کیا تھا جو اسے ملا؟ سدھارتھ گوتم نے ہندوستانی معاشرے میں کیا انقلاب برپا کیا؟ کیا ماڈرن یوگا بودھا کی ایجاد ہے؟ بدھ مت پیروکار کس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں؟ گوتم بدھ کے آخری الفاظ کیا تھے اور اس سے کیا مطلب نکالا جاتا ہے؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس کہانی کے دوسرے اور آخری حصے میں بدھا نے دنیا کو مکتی کا راستہ دکھایا تھا، لیکن اگر اشوکا ہندوستان کے تخت پر نہ بیٹھتا تو یہ شاید مذہب ماضی کے بھولے بسے مذاہب سے زیادہ کہیں نہ ہوتا۔ اشوکا نے بدھ مذہب کو کیسے پورے ہندوستان کا مذہب بنایا؟ ہم آپ کو یہ کہانی بھی دکھائیں گے جو ہم اس کا اشوکا کی کہانی کا پہلا حصہ ہم اپنے اس چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کا دوسرا حصہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ اور اگر
آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہسٹری کھوجنا چاہتے ہیں اور ہسٹری کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ہسٹری کے بہت سے نئی اور بہترین قسم کی ویڈیو